अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, हर शर से अपनी हिफाजत में रखे और बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। पीछे जो हमने देखा था, नमाज की किताब हमने शुरू की थी, उसमें हमने कुछ वज़ू के मसाइल के मुतल्लिक पढ़ा था, फिर वज़ू करने का तरीका और वज़ू करने के बाद की दुआ पढ़ी थी। और हदीस में आता है कि ये दुआ जो पढ़ेगा वज़ू के बाद, क्या कहना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना भी पढ़ सकते हैं। और एक किताब में इसका भी इजाफा है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो ये भी साथ पढ़ लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो वजू एक खुद बहुत बड़ी नेकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? वजू के आज़ा चमक रहे होंगे। आपकी उम्मत के वजू के जो आज़ा हैं वो क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। उनकी चमक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि वजू का एहतमाम करना, अच्छे तरीके से वजू को करना बहुत जरूरी है। और फिर नमाज को कायम करना कितना जरूरी है। जाहिर है जो इंसान नमाज का पाबंद हो जाएगा वही वजू करेगा बाकायदगी से। तो ये भी पता चलता है कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए, ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी के लिए बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसका कोई फायदा ना हो। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे काम दिए जिसका हमें दुनिया में भी फायदा है और फिर आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा। तो आज का हम लेसन शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखते सतर के मसाइल, यानी कि किस तरह से हम अपने जिस्म को ढांपे, नमाज के दौरान किस तरह ढांपना चाहिए, उस सब के मसाइल हम पढ़ें कि उसमें हम अच्छे तरीके से हमें पता हो कि कैसे लिबास में हमारी नमाज हो सकती है। अच्छा, अब है सिर्फ एक कपड़े में नमाज पढ़नी जायज है बशर्ते के कंधे ढके हुए हों। तो यहाँ पर क्योंकि ये उस वक्त बात हुई थी जब अभी इस्लाम नया नया शुरू हुआ था, इस्लामी हुकूमत बहुत कमजोर थी और बहुत ज्यादा गुर्बत थी, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कपड़े सिलवाते प्रॉपर। तो इसलिए बस कपड़ा जो भी हाथ में आता था वही उसी से ढांप दिया जाता था अपने जिस्म को। तो उस वक्त की, अब तो खैर वो हालात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी शलवार कमीज जो हम पहनते हैं साफ सुथरी हो और फिर उससे जिस्म को सही तरह ढका हुआ हो। बहरहाल ये जो है ये मर्दों के लिए है। हजरत अबू हुरैरा कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी एक कपड़े में नमाज ना पढ़े जब तक कंधे ढांप ना ले। तो कंधे नंगे नहीं होने चाहिए नमाज में। इसी तरह अगला क्या है कि नमाज में मुंह ढांपना मना है। और नमाज के दौरान इस तरह चादर कंधों से नीचे लटकाना कि इसके दोनों किनारे खुले हों मना है। इसे सदल कहते हैं। यानी ये ना हो कि ऊपर दुपट्टा जो है वो सर पे लेके आगे बस खुला हुआ है, उसको आगे से कवर ही नहीं किया सीने को, तो ऐसे नहीं लेनी नमाज। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सदल से और मुंह ढांपने से मना फरमाया। तो वैसे आम तौर पर जो लेडीज मुंह को कवर करती हैं बाहर जाते हुए, लेकिन नमाज के दौरान क्या है हुक्म के मुंह नहीं ढांपा जाए। तो बाकी जिस्म को अच्छे तरीके से ढांपा जाएगा, सर को अच्छी तरह कवर करना है, लेकिन मुंह नहीं ढांपना चाहिए। पायजामा, शलवार या तहबंद टखनों से नीचे रखना मना है, ये भी मर्दों के लिए हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद का वो हिस्सा जो टखनों से नीचे होगा जहन्नुम में जाएगा।
سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغ عورت کی نماز چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات ہمارے سوٹوں کے ساتھ جارجٹ کے یا شیفون کے دوپٹے ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ایک چادر کو ساتھ رکھنا چاہیے کہ نماز جب پڑھنے لگیں تو چادر یا موٹا دوپٹہ لیا جائے، اس میں نماز پڑھی جائے۔ مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل، یعنی کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ مسجد بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا گھر دنیا میں تعمیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائیں گے۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ اتنی گنجائش دے کہ ہم ایک مسجد کہیں بنوا سکیں تو اس نیکی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد بنا سکے، تو جہاں کہیں مسجد بن رہی ہے وہاں پر ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، وہاں پر ہم اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مسجدوں میں کارپیٹ ڈلوانے ہوتے ہیں، پنکھے لگوانے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں کہ ہم پورے طریقے سے، اگر اتنا زیادہ ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد بنوائیں، تو ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم یہ جو ایک نیکی کا کام ہے، اس میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو جہاں بھی کہیں مسجد بن رہی ہو، یا بعض اوقات مسجد کے کہیں اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد میں پنکھے لگوانے ہیں یا اے سی لگوانا ہے یا فلٹر لگوانا ہے، تو اس چیز کے لیے ہمیں پیسے دینے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد بنانے، انہیں صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک، صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم مسجدوں میں جائیں تو ان کی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہیں انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں جائیں اور وہاں بھی کچھ ایسی گندگی ڈالیں، تو یہ غلط بات ہے۔ بلکہ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پھر یہ کہ وہاں نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو، اچھا ماحول ہو وہاں پہ۔ مسجد کی تعمیر میں رنگ و روغن اور نقش و نگار ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے منقش مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یعنی صاف ستھرا تو انہیں رکھنا ہے، لیکن یہ کہ اس پہ بہت زیادہ نقش و نگار وغیرہ یہ چیزیں نہیں بنانی، بہت کلرفل نہیں ہونی چاہیے، کہ وہاں ایک ہم نماز پڑھیں تو ہماری جو توجہ ہے بالکل ہماری نماز میں ہی ہو، یہ نہ ہو نقش و نگار دیکھنے میں ہمارا ٹائم گزر جائے۔ تو اس لیے مساجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، لیکن سادہ انداز میں اس کی تعمیر ہو۔ بیل بوٹے یا نقش و نگار والے مصلے پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی۔ دوران نماز نقش و نگار پر توجہ مرکوز ہو گئی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد خادم سے فرمایا، یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے کر آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ تو یہی چیز ہے کہ جو اگر نماز کی جگہ بہت زیادہ رنگین ہوگی، بہت اس میں نقش و نگار ہوں گے، تو پھر وہ توجہ جو ہے نماز سے ہٹ سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ سادہ رکھو اپنی مساجد کو، پھر جس پر نماز پڑھیں وہ بھی سادہ ہو، بہت زیادہ اس میں نقش و نگار نہ بنے ہوں۔ مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسجد میں قبلہ کی دیوار پر تھوک یا رینٹ دیکھا تو اسے کھرچ کر صاف کر دیا. یعنی یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک جگہ کچھ گندی چیز کوئی دیکھی، آپ نے اس کو خود صاف کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہر ایک کا فرض ہے، بجائے اس کے کہ اب ہم یہ انتظار کریں کہ اچھا یہ کوئی ایک خادم آئے گا جو صاف کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، جس کی صفائی کی ڈیوٹی ہے وہ آ کے صاف کر جائے. نہیں، بلکہ جس نے دیکھا ہے وہی کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ اس معاشرے میں اس وقت اسلامی حکومت میں سربراہ تھے، سب سے بڑے عہدے پر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اچھا اب کوئی آئے گا تو وہ کر لے گا، اس کو صاف کرے گا، یا کسی کو آرڈر نہیں دیا کہ آ کر اس کو صاف کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس کو صاف کر دیا. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہا نا ہمارے لیے نمونہ ہے. تو یہ چیزیں سیکھنا، ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک جو سربراہ ہے وہ بھی عام انسان کی طرح بہیو کرے. یہ نہیں کہ ہاں وہ ایک الگ سی کوئی چیز ہے. اب وہ اگر الگ سے ہی کوئی چیز ہوگا تو وہ عام انسان کے مسائل کو کیسے سمجھے گا؟ ہم لوگ پھر کہتے ہیں نا کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت ایسے، وہ کس لیے کہ ہم نے تو اس کو سربراہ بنا دیا، وہ اپنے آپ کو صدر سمجھ رہا ہے، پریزیڈنٹ سمجھ رہا ہے، وزیر اعظم سمجھ رہے. وہ عام انسان والے تو کام کرنے کا سوچتا ہی نہیں ہے، پھر وہ عام انسان کے مسائل کو کیسے سمجھے گا؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے پیارے نبی کی سیرت پاک کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، حالانکہ خادم بھی ہے پاس، ہر وقت کوئی نہ کوئی خادم ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ اچھا اب یہ کام کرنے کا وقت آ گیا تو اب میں خادم کو آوازیں دوں، بلکہ آپ خود اٹھ کے کام کیا کرتے تھے. اپنا جوتا ٹوٹ گیا آپ اس کو خود سلائی کر لیتے تھے، اور اپنے گھر میں جب وہ ہوتے تھے تو اپنے ازواج کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کی صفائی میں حصہ لیا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کی مدد کرنی ہے نا. اب جیسے ہم بار بار نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں، دیکھو اس دفعہ بھی پڑھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے. تو اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ بجائے اس کے اچھا خرچ کرنے سے ہمیں فوراً مال کا خیال آ جاتا ہے، اچھا پتہ نہیں مال خرچ کر، نہیں، جو بھی ہمارے پاس جیسے ٹائم ہے، کوئی صلاحیت ہے، صحت ہے، ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں. گھر میں کوئی بھی کام کر رہا ہے، چاہے ہماری امی کام کر رہی ہیں، چاہے کوئی بہن کام کرنے لگی ہے، بھائی کام کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مل جائیں، ہیلپ کریں. کیا ہے کہ ہم اللہ کی خوشی کے لیے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی مدد کریں. سلسلہ تو گھر سے ہی شروع ہوگا نا، اور پھر باہر بھی کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کو کریں. تو یہ جو ایک ہیلپ فل ہونا ہے، ایک ہمارا مزاج بن جانا چاہیے. اور پھر کیا ہے، اس کے لیے تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس نے ایک مشکل میں اپنے بھائی کی مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل میں اس کی مدد فرماتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر جگہ پیش رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں اس کام میں ان کی مدد کر دیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو ہم کر دیں، یا کوئی کام میں کر سکتی ہوں. جیسے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی وہ پڑھتے ہیں جب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود سے کہہ دیا کہ میں یہ کام آپ کے لیے کر سکتا ہوں. جب اس نے کہا بادشاہ نے کہ میں آپ کو ایک اچھا عہدہ دوں گا، تو آپ نے خود پیش کر دیا کہ میں یہ کام اچھا کر سکتا ہوں. تو یہ چیز ایک ہمارے لیے ان سنتوں سے، کیونکہ یہ نبی تھے، ہمارے پیارے نبی ہیں، یہ سب ہمارے لیے ریسپیکٹ فل ہیں، تو ہم ان سب کی زندگیوں سے اگر کچھ نہ کچھ سیکھ لیں تو ہی ہماری زندگیاں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے گھر ہو باہر ہو کہیں بھی، ایک تو صفائی کا خیال رکھنا، اور پھر یہ کہ اگر گھر میں ایک چیز پڑی ہے اس کے لیے بجائے اس کے کہ اب ہم آوازیں دیں کہ یہاں سے یہ صفائی ہو جائے، یہ خود سے بھی کریں. ہر ایک کا فرض ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں بھی رہ رہے تو اس گھر کی صفائی کا خیال رکھنا بھی ہر ایک کا ہی فرض ہے. کہ اگر ہم نے کہیں کھانا کھایا تو وہ اٹھا کے برتن ہم اس کو کچن میں سائڈ پہ رکھ دیں، اپنے پلیٹ خود دھو لیں. تو اس طرح سے یہ جو آتے ہیں یہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ ہے. اور پھر ہم بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کے اندر بھی ہم یہ عادتیں ڈالیں.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں مساجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ تو پھر ہمیں کہاں زیادہ ٹائم گزارنا ہے؟ مسجدوں میں، اللہ کے ذکر میں، لیکن ہمارے ٹائم کہاں گزرتے ہیں؟ ہم تو صرف ایک بازار کو دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ چلو ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں، وہاں پہ 3 3 گھنٹے ہم گھومتے پھرتے رہتے، بے مقصد کوئی چیز خریدنی نہیں ہے لیکن ہم وہاں پر گھومتے رہتے ہیں اور پھر فخر سے بتاتے ہیں کہ کل ہم فلاں گئے تھے وہاں پر۔ تو یہ کتنی غلط چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر شامل ہو رہی ہیں، یہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم کیسے بچیں گے جب ہمیں ان باتوں کا علم ہوگا نا؟ اس لیے پتا چلتا ہے کہ یہ زندگی ایسے بے مقصد تھوڑی ہمیں دی ہے کہ اٹھ کے جا کے بازاروں کی سیر کرنے لگ جائیں۔ بے مقصد بازار تو ایک کام کی جگہ ہے نا، کہ جب ضرورت پڑی ہے وہاں جاؤ، چیز لے کے فوراً گھر آؤ، اور بہت کچھ کام کرنے کو ہے۔ لیکن اگر ہم بازاروں میں جا کر ہی گھومنے پھرنے لگ جائیں، وہاں اپنا وقت گزارنے لگ جائیں، اور کیا ہم کہتے ہیں جی ہم بور ہو رہے ہیں؟ کہاں مسلمان کی زندگی میں بوریت کہاں ہے؟ اگر ہم اپنے روٹین کو اللہ کی مرضی کے مطابق سیٹ کر لیں، کوئی بوریت ہے ہی نہیں۔ اس ایک مسلمان کو تو ہر وقت فکر ہے اپنی نماز کی کہ اچھا یہ پڑھ لی ہے، ابھی آگے ہو جانی ہے مجھے، اچھا میں یہ کام جلدی جلدی کر لوں، میں یہ کر لوں بس۔ جمعہ ہے، اس کی ایک خاص اپنی روٹین ہے، وہاں تو کوئی بوریت کا سوال ہی نہیں ہے۔ اٹھتے ہی ایک جمعے کا خیال ہونا، پھر جمعے کی تیاری کرنا، پھر سورۃ الکہف پڑھنا۔ تو یہ جو جمعے کی روٹین ہے یہ ایسی خوبصورت روٹین ہے۔ پھر عصر کا ٹائم اتنا قیمتی ہے، جیسے فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم قیمتی ہے، اس میں ہمیں ذکر اذکار کرنے ہیں، صبح و شام کی دعائیں کرنی ہیں، اسی طرح عصر کے بعد کا ٹائم بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے فجر کے بعد کا ٹائم۔ تو اگر ہم عصر کے بعد نمازیں پڑھ کے سحروں کو نکل جائیں تو یہ نہیں ہے اچھی بات۔ کوئی اس میں ہے ہی نہیں کہ ہاں ضرورت کی ایک چیز ہے بازار، ضرورت کے وقت ضرور جائیں، لیکن یہ جو ایک آ گیا ہمارے سوسائٹی میں، ایک عجیب سی بات آ گئی کہ اچھا چلو جی وہاں ہم مال میں چلے جاتے ہیں سیر کرنے، وہاں گھومے پھرے، وہ غلط چیزیں ہیں۔ کبھی کبھار کا کر لیا اور اس کو ایک سٹیٹس سمبل بنا لیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ جو وہ نہیں کر رہا اس کو تو سمجھا جاتا ہے یہ تو بالکل ہماری یہ ہے ہی نہیں، زندگی سے بالکل آؤٹ ہوا ہے، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں نہ بھی کوئی جائے تو اس سے ہماری زندگی میں، ہماری معاشرتی ترقی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو اہمیت ہی نہیں دینی۔ کوئی گیا بھی ہے تو بھی ہمیں نہیں نا اہمیت دینی، عام انسان ان چیزوں کو اہمیت دینا ہم چھوڑ دیں۔ ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دی، آج وہ ہمارے لیے اسٹیٹس سمبل بن گئے۔ تو یہ بہت جہالت کی باتیں ہیں، ہمیں ان سے نکلنا ہے، تب ہم کچھ اپنے کام کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اچھی طرح سے استعمال کر سکیں گے، ورنہ تو زندگی بالکل ضائع ہو جائے گی۔ مسجد میں آنے سے قبل کچا لہسن اور پیاز نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے ہی گھر بیٹھا رہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ لہسن اور کچے لہسن اور پیاز کی بہت اسٹرانگ سی ایک اسمیل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ وہاں پر ایک گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے اگر کھایا تو پھر برش کرنے، ابھی تو جیسے ٹوتھ برش وغیرہ تو اس کا خیال رکھنا، مسواک کا خیال رکھنا، تاکہ منہ سے کچھ اس طرح کی اسمیل نہ آئے۔ دوسرا، مسلمان ہماری وجہ سے کسی تکلیف میں نہ پڑے۔ کتنا زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو کہے کہ اتنا بھی نہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنو کہ منہ سے ایک اسمیل آ رہی ہے وہ دوسرے کو پریشان کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کا کتنا خیال رکھنا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دینی، انہیں کوئی ایسی۔ اور ہمارے ہاں یہ چیز بھی بہت زیادہ عام ہے کہ خواہ مخواہ کی بات کر لینی، اچھا میں نے اس کو کتنا سنا دیا، میں نے اس کو ایسے کہہ دیا، غلط چیزیں۔ ان چیزوں کو، باتوں کو روکنا، کم سے کم ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہونا۔ وہی بات ہے کہ جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہمیں اسلام کے
طریقوں کا پتہ ہوگا تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے. اور اگر ہمیں ان طریقوں کا ہی نہیں پتا، پھر وہی بات ہے کہ ہم سب نے الگ سے اپنے طریقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہاں یہی طریقے ٹھیک ہیں، ایسے ہونا چاہیے، حالانکہ یہ غلط چیزیں ہیں. کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تم مومن نہیں ہو سکتے، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. تو زبان کے ذریعے تکلیف دینا بھی بہت ہی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. پھر ہاتھ کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں آئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرنا مستحب ہے. مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات کی گفتگو کرنا ناجائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تمہیں تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی واپس نہ کرے. اصل بس ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اب مسجد ہے نا تو وہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، درس و تدریس ہو، نماز پڑھی جائے، اچھی بات کی جائے، دین کی بات کی جائے. وہاں جا کے دنیاوی کاروبار پر اس طرح کی باتیں کرنے سے منع کیا ہے. ساری زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا، لہٰذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں. تو یہ کیا ہے کہ جہاں بھی کہیں نماز کا وقت ہو وہیں نماز پڑھ لو، یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ ایک خاص مسجد یا خاص جگہ میں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اگر کہیں جیسے ایک پارک ہے اور وہاں گئے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی راستے میں نماز کا وقت آ گیا، کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھی، ہاں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. تو یہ آسانی دی گئی مسلمان امت کے لیے کہ یہ نہیں کہا کہ ہاں بس صرف مسجد میں ہی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے ان حالات میں کہا جا رہا ہے جیسے اب کہیں سفر میں کوئی چلا گیا، راستے میں نماز آ گئی، تو یہ نہیں کہا کہ اب تم مسجد جب پہنچو گے کوئی تم مسجد نظر آئے گی وہیں تم نماز پڑھو، بلکہ جہاں بھی نماز کا وقت آ گیا وہیں نماز پڑھنے. اس کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی ہے کہ شرعی عذر مثلا سفر یا بیماری وغیرہ کی بنا پر جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے. یعنی مردوں کے لیے تو یہ واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھیں. اللہ تعالی ہمارے مردوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عام حالات میں اگر کہیں سفر ہے یا کہیں اور چلے گئے ہیں، پارک وغیرہ گئے، تو وہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. یعنی مسجد حرام کے علاوہ کیوں کہا کہ مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. اور عام جو نماز ہے جیسے ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم جا کے مسجد نبوی میں پڑھیں تو ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر سمجھی جائے گی، اور مسجد حرام میں پڑھیں تو ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے. زیارت کرنے یا نماز کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثواب حاصل کریں تو وہ صرف ہم ان 3 مساجد کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا ہے؟ مسجد حرام جو مکہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ میں، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جو قبلہ اول تھی۔ ان تینوں نمازوں میں ثواب عام مساجد سے زیادہ ہوتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ اس سے لیکن اب میں ادھر بیٹھی ہوں اور میں یہ پڑھ کے کہتی ہوں اچھا میں جاؤں مسجد قبا میں نماز پڑھوں، نہیں، مسجد قبا کے لیے میں سفر نہیں اختیار کر سکتی نا، کہ اسپیشل میں اس سفر کے لیے جاؤں کہ اچھا مجھے اس مسجد، ہاں وہاں کا ثواب بتا دیا کہ ادھر بھی، کیونکہ مسجد قبا کہاں ہے؟ قبا میں ہے، جس کے رہنے والوں کا قرآن میں ذکر آیا کہ وہ لوگ بہت پاک رہنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اور یہاں ہی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ قرآن جو وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کے آخر میں ہم کیا دعا مانگ رہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں پاک رہنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تو مسجد قبا کی اس طرح سے قبا کے لوگوں کی تعریف ہوئی تھی اور مسجد قبا کو پسند کیا گیا، لیکن ہم سفر کر کے اور اس نیت سے مسجد قبا نہیں نیت کر کے سفر میں جا سکتے، بلکہ مسجد نبوی، مسجد حرام یا مسجد اقصی، ثواب کے لیے ان کا سفر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں وہاں گئے ہوئے ہیں، جیسے مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی گئے ہیں، اب وہاں پر پھر پہنچ گئے ہیں تو وہاں جائیں مسجد قبا میں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے نیت کر کے صرف قبا کے لیے جانا وہ نہیں ہے صحیح۔ وہ ان 3 مسجد میں سفر جو ہے وہ ان 3 مساجد کے لیے کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ حمام اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اچھا اب یہ تو بتا دیا کہ ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، ایکسپٹ پھر بتا دیا کہ ہاں حمام، جو حمام کے نہانے والی جگہ، اور قبرستان، وہاں پر کہا کہ قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ پھر کہاں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اونٹوں کے باڑہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے، قبر پر مسجد تعمیر کرنا منع ہے، مسجد میں قبر بنانا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو، نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی یہ نہیں قبروں پہ مجاور بن کر مت بیٹھ جاؤ کہ اچھا ادھر ہی بیٹھے ہیں، اب ادھر ہی نماز پڑھے ہیں، اور کیا ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، ہم ان کے وہ قبر پہ جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا یہ سب کام منع کیے گئے ہیں، قبروں پہ جانا اور مجاور بن کر بیٹھ جانا، چاہے وہ کسی نیک بندے کی قبر ہو، یہ بالکل بھی پسندیدگی کے کام نہیں ہے۔ بس قبرستان جانے کا کس لیے کہا گیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو بالکل منع کر دیا، لیکن پھر جب لوگوں کے پاس علم آ گیا، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا مسجدوں کی قبروں کی زیارت سے، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کہ وہ تمہیں تمہاری موت کو یاد دلاتی ہیں، تمہارے انجام کی تمہیں یاد دلاتی ہیں۔ تو بس یہ ایک وہاں پر جانے کی نیت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے انجام کی یاد دلاتی ہیں، اور کوئی نیت وہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے۔
تو ہمیں یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے، جب بھی موقع ملے مسجد میں نماز جا کر نماز پڑھنے کا تو کیا کہنا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک، الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طالب علم ہوں۔ تو یہ دعائیں سب کو ضرور یاد کرنی چاہیے، اسپیشلی مردوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو جانا ہی ہے، 5 ٹائم جانا ہے، روز جانا ہے، تو مسجد میں دیکھیں داخل ہونے اور نکلنے کی اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، ان کو ضرور پڑھنا۔ اور لیڈیز کو کس لیے یاد ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی جب کبھی جمعہ پڑھنے کا موقع مل جائے یا کسی بھی مسجد میں جانے کا ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی یہ نماز پڑھ کے مسجد میں یہی دعا پڑھ کے مسجد میں جائیں، اور اسی طرح مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھیں۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نماز کو وقت کے ساتھ پابند کیا، وقت کے ساتھ فرض کیا، تو اس لیے نماز کے لیے وقت کی بہت اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی ٹائم پر بھی آپ نماز پڑھ لیں، نہیں، کچھ خاص ٹائمنگز ہیں کہ اس کے درمیان میں آپ نماز پڑھ لو تو آپ کی نماز ٹائم پہ ہوگی، اگر اس سے لیٹ ہو جائے تو پھر وہ قضا نمازوں میں شمار ہو جائے گی۔ لیکن ٹائم کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو نماز کے لیے وقت کی بہت اہمیت ہے کہ اس کو وقت پر ادا کیا جائے۔ فرض نمازیں مقررہ اوقات پر پڑھنی ضروری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے بے وقت نماز ادا کی یعنی تاخیر سے نماز پڑھی، اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کروں گا، چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس انسان کو، اس مسلمان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہاں، جس نے تاخیر سے پڑھی پھر اس کو تو دیکھا جائے گا کہ اب کیا وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں یا پھر کچھ سزا دینے کے بعد اجازت دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ تاخیر نہیں نماز میں کرنی چاہیے۔ ہاں، کوئی وجہ ہو گئی ہے، کہیں ہم پھنس گئے ہیں، گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے، کوئی کام ایسا ہو گیا شروع کہ بس وہ کرتے کرتے ہمیں وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک عادت بنا لینا وہ غلط چیز ہے۔ اس لیے نماز کے لیے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر ہم 5 وقت کی نماز کو ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دیں، ہماری زندگی میں اس قدر ڈسپلن آ جاتا ہے، وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں ہمارا نہ صرف آخرت میں تو انشاءاللہ نجات ہے ہی اس کی وجہ سے، ہماری دنیا میں کے فائدے بھی اس میں ہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اچھا یہ کیا ہم پہ نماز کیوں فرض کر دی اور ٹائم کیوں ایسے فکس کر دیا۔ اصل میں ہماری جو دنیا کی زندگی کی کامیابی ہے نا، وہ بھی انہی احکام میں، اور اس میں ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ سکون کس طرح آئے گا، جب ہم اپنی نمازوں کو سیٹ کر لیں گے اور اس کو ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دیں گے، وقت میں بہت برکت پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی جو ایک تو نماز کو پڑھنے کے لیے ایفرٹ کرنا، یہ تو بہت ہی ضروری ہے نا، ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا، پھر جب ہم اب یہ سوچ لیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر ہم ایک بات کو اپنے ساتھ باندھ لیں کہ مجھے وقت پہ نماز پڑھنی، اس کو بے وقت نہیں کرنا، اس کو تاخیر سے نہیں پڑھنا۔ اس لیے جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نمازیں اول وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات دریافت کیے تو انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، اور عصر کی نماز جب سورج صاف اور روشن ہوتا یعنی اس میں زردی کی آمیزش نہ ہوتی، مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی کبھی دیر سے پڑھتے، جب آپ دیکھتے کہ لوگ جلدی جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، جب دیکھتے کہ ابھی کم ہے تو دیر سے پڑھتے، اور نماز فجر اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ یعنی یہ وہ وقت بتا دیے ہیں جو ہر نماز کا اول وقت ہے۔ ہاں عشاء کا وقت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ اس میں لیٹ کر دیتے تھے، لیکن اگر ہم کہیں کہ اچھا جی سارا ٹائم ہی رات ہی عشاء کا ہے، وہ غلط بات ہے، اور فجر سے پہلے اٹھ کے اگر ہم عشاء پڑھ لیں تو وہ پھر قضا نماز شامل کی جائے گی۔ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے، جیسے آج کل 12 بجے کا ٹائم آدھی رات کو کہتے ہیں، تو اس سے پہلے پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن باقی جو نمازیں ہیں ان کے لیے تو خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیتے تھے، اور فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی، دن چڑھ گیا تو پھر تو وہ لیٹ ہو جائے گی نا نماز۔ تو اس لیے نمازوں کے لیے ٹائم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہی نہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنی افضل ہیں، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عمر فروا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ رات کا بیشتر حصہ گزر گیا اور مسجد میں موجود لوگ سونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نماز پڑھائی اور فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اپنی امت کا خیال رکھتے تھے۔ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب دیکھتے تھے کہ اچھا اب لوگ جمع ہو گئے ہیں تو نماز میں پھر لیٹ نہیں کرتے تھے، پھر تاخیر نہیں کرتے تھے کہ اب زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو میں ان کو انتظار نہ کرواؤں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمانوں کا خیال رکھنا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے، کہ نماز کے جو اوقات ہیں نماز میں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی تکلیف کا احساس کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر سب اکٹھے ہو گئے اب ان کو میں انتظار نہ کر، اتنی سی بھی کسی کو میں تکلیف نہ دوں، تو اس لیے ہم کو بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، خواہ لیٹ نہیں کرنا۔ اچھا اب ہم یہ ہے کہ کوئی کھانے پہ بلا لیتا ہے، کچھ اس طرح سے آنے جانے کا اتنا خراب ہم نے سسٹم کر دیا ہے کہ بہت زیادہ لیٹ چیزوں کو کر دیتے ہیں، جو وقت کا پابند بند ہے وہ جا کے پھنس جاتا ہے، اور کھانا جو ہے وہ 2 بجے کا 4 بجے دیا جا رہا ہے، تو وہ ایک تکلیف کا باعث چیزیں بن جاتی ہیں۔ پھر شادیاں راتوں کی کر دی، اس میں رات کو اتنا وہ دیر کر دیا کہ لوگ جو ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ جب ہم اسلام کی کسی بھی چیز کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ ہماری ساری زندگی کی روٹین کو خراب کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے تو بہت چھوٹی بات ہے، حالانکہ وہ چھوٹی سی بات ہماری پوری زندگی میں بگاڑ لے آتی ہے۔ تو اس لیے جو وقت کی پابندی کو دیکھنا، اگر ہم نمازوں کو وقت پہ پابندی سے شروع کریں گے نا تو پھر ہی وہی انسان ہر چیز میں وقت کی پابندی کو دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اب مجھے یہ کام وقت، اگر میں کہیں گیا ہوں مجھے ٹائم پہ گھر آنا ہے کہ مجھے پھر نماز بھی وقت پہ پڑھنی ہے، پھر مجھے ٹائم پہ سونا ہے کہ مجھے صبح کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے، عشاء کی نماز تو وہ اندھیرے میں پڑھ کے فارغ ہونا ہے، تو پھر راتوں کو خواہ مخواہ میں بیٹھے رہنا اور باتیں کرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری روٹین صبح کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اگر ہم جس چیز کو بھی ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں گے وہی ہماری زندگی میں بگاڑ لے کر آ جائے گی۔ طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 وقتوں میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔
پہلا جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، دوسرا عین دوپہر کے وقت کہ سورج ڈھل جائے، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ یعنی کہ نہ تو اس 3 ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے اور نہ کسی مسلمان کی میت کو دفنانا چاہیے، تو اس بات کا ہمیں بھی علم ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتے، 5 سے 6 منٹ کا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب جب ہو رہا ہے یہاں تک کہ پورا سورج اوپر ہو جائے، اور پھر زوال یعنی کہ جب زوال ہو رہا ہے سورج کا اور ہو جائے، بس وہ ڈھل جائے سورج، تو وہ 5 سے 7 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت سجدہ نہیں اصل میں کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سجدے سے منع کرا ہے۔ اصل میں اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا، کسی اور حدیث میں یا کہیں میں نے اس کی وضاحت پڑھی تھی کہ یہ جو ٹائم ہے، کچھ جو قومیں سورج کی پرستش کرتی ہیں، سورج کی پوجا کرتی ہیں، وہ اس ٹائم پہ ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس وقت سجدہ کرنے سے منع کیا تھا۔ بیت اللہ شریف میں دن یا رات کے کسی بھی وقت طواف کرنا اور نماز پڑھنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد مناف کو حکم دیا کہ کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منع نہ کرو، خواہ دن یا رات کا کوئی بھی حصہ ہو۔ یعنی وہ کیا ہے کہ کسی بھی، صرف ایک مسجد حرام بیت اللہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کسی بھی ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان 3 ٹائموں کا بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یا طواف کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہے ان 3 وقتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ جمعے کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے میں حاضر ہوا کرتا تھا، ان کا خطبہ اور نماز نصف النہار سے پہلے ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر کے خطبے میں حاضر ہوا، ان کا خطبہ اور نماز نصف النہار کے وقت ہوتی تھی۔ پھر حضرت عثمان کے خطبے میں حاضر ہوا، ان کا خطبہ اور نماز زوال کے وقت ہوتی تھی۔ میں نے کسی بھی صحابی کو ان حضرات کے فعل پر اعتراض یا احتجاج کرتے نہیں دیکھا۔ تو وہ ایک صحابی اپنا بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ خلفائے راشدین تھے تو ان تینوں کا ٹائم میں اختلاف تھا جمعے کی نماز پڑھانے میں، لیکن کسی نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جس سے کیا پتا چلا کہ ہاں اس ٹائم پر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا کرتے، پھر واپس آ کر کنویں سے پانی نکالنے والے اونٹوں کو آرام کے لیے چھوڑتے۔ راوی نے پوچھا وہ کون سا وقت ہوتا؟ آپ نے فرمایا سورج ڈھلنے کا، یعنی سورج ڈھلتے ہوئے وہ ڈھلنے کا جو وقت تھا اس وقت وہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ اذان اور اقامت کے مسائل۔ ایک تو اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ترجیح یعنی دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے، اور اکہری اذان کے ساتھ اکہری اقامت کہنا مسنون ہے۔ غیر ترجیح اکہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے۔ تو اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر جو ہم سنتے ہیں، اور اقامت کیا ہے؟ وہی ہوتے ہیں الفاظ جو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو محذرہ کہتے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی اور فرمایا ابو محذرہ کہو اللہ اکبر 4 مرتبہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، پھر دوبارہ کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 2 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے مجھے اذان سکھائی تھی۔ تو اذان کا جو ہے وہ دینا اس قدر ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اس کے ثواب کا پتہ چل جائے تو تم قرآن اندازی کرو اذان کے دینے کے لیے۔ تو یہ شوق ہونا چاہیے مسلمان کے دل میں کہ ہم کبھی اذان دینا، اور پھر بچوں کے اندر یہ شوق ڈالنا چاہیے کہ ہم ان کو ایک تو اذان سکھائیں، یاد کرائیں، اور پھر کبھی
مسجد میں لے کر جائیں اور کہیں کہ ان سے اذان دلوائی جائے. تو یہ جو ایک طریقے ہیں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہے نا. بس ہمیں پتا ہے ہاں وہ یہ ایک مولوی صاحب ہیں، قاری صاحب، جنہوں نے اذان دینی ہے. اذان دینا تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اسی طرح کہا کہ اذان کا جواب دینا مسنون ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہے تم بھی وہی کہو. حضرت عمر نے اذان کا جواب دینے کی فضیلت کے بارے میں روایت کی کہ ہر کلمے کا جواب وہی کلمہ ہے سوائے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے. ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت کی خوشخبری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پورے یقین سے اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یعنی کہ ایک تو اذان دینا اور پھر اس کا جواب دینا، اس کا کتنا ثواب ہے کہ وہی الفاظ جو مؤذن کہہ رہے ہیں ہم پیچھے پیچھے دہرائیں. صرف حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. جو شخص اذان کا جواب پورے یقین کے ساتھ دے گا وہ جنت میں چلا جائے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اتنا اہم عمل ہے اور چھوٹا سا کام ہے. اس میں ہمارا 1 منٹ یا 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس عمل کے کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو اس چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں نا، یہ صرف فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، اذان میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو اس لیے جب فجر کی اذان سنیں تو پھر الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہی کہنا چاہیے. اور پھر اذان کے بعد کی جو دعا ہے میں نے اس کو بھی شیئر کیا تھا. اس میں ایک تو وہ دعائے شفاعت تھی، اور اس کے بعد یہ بھی پڑھنی چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی ہم وضو کے بعد بھی یہ پڑھتے ہیں. اور پھر رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ. جس نے اذان کے بعد یہ سب پڑھ لی دعائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جس نے اذان کا جواب سن کر یہ دعا پڑھ لی جو وہی اذان کے بعد کی ہے، شفاعت کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان کے بعد یہ کلمات کہے قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو. یعنی کہ اذان سننے کے بعد جیسے اس وقت تو ہم کہہ رہے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس وقت تو ہم نے جواب میں وہی کہہ دیا ہے، اس وقت ہم درود شریف نہیں پڑھ رہے، لیکن پھر نماز کے اذان کے فوراً بعد ہمیں سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہی ہوگا درود شریف کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ہم پڑھتے ہیں. اور پھر کہا کہ مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو وہ یہی دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جس کے کیا ہے ترجمہ ہے کہ یا اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. تو یہ جب ہم دعا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یہ کلمات کہے گا قیامت کے دن اس کی سفارش میرے ذمہ ہوگی.
اذان کے بعد نماز ادا کیے بغیر بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا منع ہے، یعنی کہ اب ہم نماز کی نیت سے مسجد چلے گئے ہیں، بس پھر یہ نہیں کہ اب آنا جانا لگایا ہوا ہے لوگوں کو بھی تنگ کریں، نہیں، بغیر اب نماز پڑھے بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نہ جائیں، آرام سے وہاں پر جاتے ہی ایک تو دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہونا، پھر تحیت المسجد پڑھنا، 2 نفل پڑھیں، اور ابھی اگر ٹائم ہے نماز کے تو اس کو پھر ذکر اذکار میں وقت گزارنا چاہیے، اٹھ کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان تقریباً اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، تقریباً 15 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تو تاکہ جو بھی انسان اگر اس طرح سے کوئی کام کر رہے وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہا کرو، اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا کھانے پینے سے فارغ ہو جائے، قضائے حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اور جب تک مجھے حجرے سے نکل کر مسجد آتے ہوئے نہ دیکھ لو اس وقت تک صف میں کھڑے نہ ہو۔ تو کیوں دیکھو، ہر وقت بار بار جب بھی یہ، حالانکہ نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، کہ دیکھو اب اذان اور اقامت کے درمیان بھی فاصلہ رکھا، اور کہا یہ نہیں کہ اچھا ابھی اذان دیا فوراً اب اقامت کر کے جماعت کھڑی کر دو، نہیں، بلکہ اس میں 15 منٹ کا فاصلہ رکھو، کہ جیسے اذان کے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اب 15 منٹ تک تم جو بھی اپنے کام کر رہے ہو اس سے فارغ ہو جاؤ اور پھر فوراً پہنچو مسجد میں، تو 15 منٹ کا ایک گیپ رکھا گیا تاکہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر مسجدوں میں پہنچ جائیں، تو ایک اذان ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ بس اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا، اب ہمیں نماز کی تیاری کرنی ہے اور مسجد کی طرف جانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ہر چیز میں ایسا حکم دیا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے، یہ نہیں کہ فوراً اذان ہوئی اور فوراً جماعت کھڑی ہو جائے، لوگ ابھی راستے میں ہی ہیں، تو ایسے نہیں، اللہ کتنا خیال رکھا گیا، ہمیں بھی اپنے مسلمانوں کو ہر طرح سے آسانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، کتنا اہم ٹائم ہے یہ، تو جب ہم اذان سنیں اس کے بعد یہ جو دعا پڑھ کے وسیلے کی دعا مانگے، اور اپنے لیے بھی ضرور دعا کرے کہ اس کے درمیان میں کہتے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر یہ ایک اور مسئلہ بتایا گیا کہ نابینا آدمی بھی اذان دے سکتا ہے، سفر میں 2 آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان کہہ کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت مالک بن حویرث کہتے کہ 2 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، جب دونوں سفر کے لیے نکلو تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ تو کتنی، دیکھیں جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ 2 آدمی سفر کی اجازت لینے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نصیحت کی ہے کہ دیکھو اگر تم دونوں سفر کے لیے جا رہے ہو تو اذان کہو، اقامت کہو، اور پھر جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت بھی کروائے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی نماز سفر میں بھی اس کو ہدایت کی جا رہی ہے، تو ہم عافیت میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے، اور ہمیں باجماعت ہمارے مردوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نماز اور قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول ہونے والے عمل کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور اللہ تعالیٰ اس جمعے کی آخری ساعتوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، ہمارے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، صحت والی برکت والی
ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔